My dear students, Assalamu alaikum and very good to all. This is your Urdu teacher Saima Tabassum. Hope everybody is doing well. We are going to have an Urdu lecture today, and this is our second lecture from grammar book Nardabane Urdu of class 5. Students, today is Monday, 6th of July 2020. I warmly welcome you all here in Urdu classroom. Students, here are few instructions for you. Please note down and act upon them accordingly. Students, please mute your mics. Listen all the lecture quietly. Be attentive throughout the lesson. I'm sure that all of you are having Urdu books, notebooks, and pencil with you on every online class. Okay. I will give you time, a few minutes to ask the questions as well. I will also ask you. I will unmute you, so you should wait for your turn, and you will show your hands for asking the questions, right? Students, I will briefly tell you about previous online class lecture of Thursday, 2nd July. बेटा आपको याद होगा हमने 2 जुलाई की ऑनलाइन क्लास में सबक हजरे अस्वद की कहानी को मुकम्मल किया था। अब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा कि इस कहानी में हमने हजरे अस्वद के बारे में क्या पढ़ा। चलिए थोड़ा सा बताती हूँ। हजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ काला पत्थर है, बहुत मुकद्दस है। इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खाना काबा की दीवार के कोने में दोबारा नस्ब किया था और आज तक इसी तरह इसी जगह पर है और क़यामत तक रहेगा। इसकी तनसीब पर बहुत सा खून खराबा हो जाता क्योंकि हर कबीला इसको लगाना चाहता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से हर कबीले के नुमाइंदे को शामिल किया। उन्होंने चादर के कोने थामे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे मुबारक हाथों से इसे नस्ब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना काबा तशरीफ ले जाते हजरे अस्वद को बोसा देते, इसलिए हर मुसलमान उम्रा या हज के दौरान जब भी वहां पर मुसलमान तवाफ कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निभाएं, क्योंकि ये फर्ज भी है। और अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते तो हाथ के इशारे से भी बोसा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड्स देखिए। आज हम नर्दबान उर्दू के सफ़ा 4 और सफ़ा 7 का हल करेंगे। पहले सफ़ा 4 देखें। उन्वान है कहानी नवीसी। प्यारे बच्चों, आप सफ़ा नंबर 4 को अपने सामने देख सकते हैं और कि यहाँ पे 4 तस्वीर मौजूद हैं। तस्वीर के आखिर में सवाल और मददगार अल्फाज भी मौजूद हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। तस्वीर और मददगार अल्फाज की मदद से मुकम्मल कहानी लिखें और अपनी कहानी का दिलचस्प उन्वान भी तजवीज़ कीजिए। अब अल्फाज पढ़ लेते हैं। छुट्टी का दिन डैश, बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने का प्रोग्राम डैश, खूब मजा डैश, शरारतें, भाग दौड़ से मना करना डैश, बात ना मानने की सजा, बात ना मानने की आदत और शरारत की सजा। ये बेटा आपको कहानी शुरू करने से पहले चंद बुनियादी बातें भी बताना चाहूंगी। बेटा मैं अपनी हर क्लास को ये बेसिक रूल्स या पॉइंट्स जरूर बताया करती हूँ, ताकि जब आप इन बातों को समझ लें, इन पर अमल करें, तो आपके लिए कहानी लिखना बहुत आसान हो जाए और आप बहुत ही मजे के साथ कहानियां लिख सकें। तो बच्चों, कई तरह से आपको कहानी दी जा सकती है। मसलन आपको कोई उन्वान दिया जाता है, जैसे प्यासा कौवा, गुरूर का सर नीचा वगैरह। अब आपके पास अगर ये 2 उन्वानात मौजूद हैं तो आप उनमें से किसी एक ऐसे उन्वान का इंतखाब करें जिसके बारे में आपने कहानी सुन रखी है, पढ़ रखी है।
پھر آپ کے پاس لکھنے کے لیے مواد زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اشارے یا خاکہ کی مدد سے کہانی لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دماغ میں کہانی بناتے جائیں اور آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس پیج ہے اس پر آؤٹ لائن بنا لیں. آپ اپنی امیجینیشن سے بھی کام لے سکتے ہیں، یعنی آپ کہانی خود سے تخلیق کر سکتے ہیں. کریٹو سٹوری رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ، یعنی آپ کو تصاویر دی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ صورتحال کو یا سچویشن کو سمجھتے جائیں اور لکھتے جائیں. اور بیٹا آپ نے تصاویر کو ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں دیکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے ہر تصویر کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیراگرافز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم تصویری کہانی بھی کہتے ہیں اور پکچر ڈسکرپشن بھی. تو آئیے ان تصاویر کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہانی لکھتے ہیں. اور ایک بات تو آپ کو ہمیشہ سے ہی پتا ہے، ہر ٹیچر ہی آپ کو بتاتی ہیں کہ کہانی ہمیشہ پاسٹ یعنی ماضی میں لکھی جاتی ہے. جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے یا کہا جاتا ہے کہ، اسی طرح آپ خاکہ، تصاویر، اشارات کی مدد سے کہانی لکھ سکتے ہیں. اور بیٹا کہانی کو بہت دلچسپ ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافز ہونے چاہیے اور آپ اس طریقے سے لکھیں کہ پڑھنے والا مزہ بھی لے اور وہ محسوس کرے کہ وہ بھی سچویشن میں خود موجود ہے. تو بیٹا جیسے کہانی سنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اسی طرح کہانی لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جتنی تصاویر یا خاکہ دیا گیا ہو ان کی مدد سے آپ کہانی مکمل کریں. آپ کی کہانی نہ بہت زیادہ لمبی ہو اور نہ بہت مختصر، بس جو تصاویر دی ہوں ان کو دیکھ کر بات مکمل کر لیں. کہانی میں اثر لانے کے لیے اخلاقی پیغام یا سبق تو آپ ضرور ہی ڈالتے ہیں اس میں، تاکہ جو بھی آپ کی کہانی سنے یا پڑھے اس کے دل اور ذہن پر اچھا اثر پڑے. تو بیٹا میں اپنی ہر جماعت کو، میں نے آپ سے بتایا، آپ سے ذکر کیا کہ یہ بیسک رولز بتاتی ہوں، آپ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے آج صفحہ 4 پر موجود 4 تصاویر کو دیکھیں، مددگار الفاظ پر غور کریں، پھر عنوان لکھ لیں. جیسے ہم نے ان تصاویر کو غور سے دیکھا، مددگار الفاظ سے ہم نے پتا چلا کہ اس کہانی کا عنوان شرارت کی سزا ہونا چاہیے. تصویر نمبر 1 میں دیکھیے کہ ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے جس میں بچے بھی ہیں. وہ چھٹی کا دن ہے، باہر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا پروگرام بناتے ہیں. اس ارادے کے ساتھ وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں. وہاں بہت اچھا سا ماحول ہے، وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اور کھانے کا آرڈر دیتے ہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں ان کے وہاں پر کوئی اور واقف کار، کوئی اور ملنے والے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ فیملی فرینڈ آ جاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بچے ان کے ساتھ بھی ہیں. اب سب دونوں طرف کے بچے مل کر خوش ہوئے اور آپس میں انہوں نے کھیلنا کودنا شروع کر دیا. کچھ بچوں کو شرارت سوجھی اور وہ دوڑنے بھاگنے لگے. کچھ دیر بعد بڑوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور بچوں کو منع بھی کیا، لیکن بچوں نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی. وہ تھوڑی سی دیر بیٹھ گئے لیکن دوبارہ انہوں نے کھیل کود شروع کر دی. اچانک بچے ویٹر سے ٹکرا گئے کیونکہ ویٹر کھانا لے کر آ رہا تھا. ویٹر کے ہاتھوں میں سوپ کے پیالوں سے بھری ہوئی ٹرے تھی. وہ ٹکرا جانے سے گر گئی. اب کیا ہوا؟ گرم گرم سوپ ایک بچے کے اوپر گر گیا. بچے کا بازو جل گیا. آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کو ہسپتال لے جایا گیا. اسے بہت تکلیف ہوئی، اسے بہت جلن ہوئی. جب اس کا علاج کیا جا رہا تھا تو وہ یہ چیز محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بڑوں کی بات مان لیتے، کھیل کود نہ کرتے، کیونکہ وہ کھیل کود کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی، تو یہ سب نہ ہوتا. اب اس کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب ہماری شرارت کا نتیجہ ہے جس کا مجھے نقصان ہوا ہے، اور دوسری بات بڑوں کی بات نہ ماننے کا. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق لیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی ہر ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے.
اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بیٹا دیکھیے آپ نے کتنے مزے سے آسانی سے ہر تصویر کو دیکھتے ہوئے کہانی لکھ لی ہے۔ اب آپ کو کہانی لکھنے کے اصول پتہ چل گئے ہیں اور آپ نے بہت آرام سے کہانی بھی لکھ لی ہے۔ تو چلیے ان اصولوں کو یاد رکھیے گا اور ہم اب صفحہ نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہاں پر میں عنوان پڑھتی ہوں، عربی قاعدے سے واحد کی جمع بنانا۔ بیٹا میں صفحہ 7 کی جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے ریڈنگ کرتی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امر امور، افق آفاق، آفت آفات، اخبار اخبارات، علم علام، امیر امرا، اعلیٰ آلات، اشتہار اشتہارات، برکت برکات، تاجر تجار، تجربہ تجربات، تکلیف تکالیف، تصنیف تصانیف، حرکت حرکات، حق حقوق، حرف حروف، حکیم حکما، حکایت حکایات، خادم خدام، خاتون خواتین، خبر اخبار، خدمت خدمات، خلیفہ خلفاء، تفصیل تفاصیل تفصیلات۔ بیٹا کچھ واحد جمع ہوتے ہیں جن کو جمع در جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک سے زیادہ جمع بھی ہوتی ہے۔ تدبیر تدابیر، تقریر تقاریر، ترکیب تراکیب، جاہل جوہلا، جنس اجناس، جرم جرائم، جانب جوانب، جذبہ جذبات، جوہر جواہر جواہرات، جسم اجسام، جزیرہ جزائر، حال حالات احوال، حادثہ حادثات حوادث، حیوان حیوانات، خط خطوط، درجہ درجات، دلیل دلائل، ذرہ ذرات، ذریعہ ذرائع، ذخیرہ ذخائر، رسم رسوم، رسالہ رسائل۔ بیٹا یہاں پر جو صفحہ 7 تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم اس کو بالکل اسی طرح سادہ الفاظ جیسے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور یاد بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، میں یہ دونوں طریقے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی ہوں۔ جیسے کہ ہم سادہ واحد جمع کس طرح سے یاد کرتے ہیں، امر امور، برکت برکات، اسی طرح میں یہاں سے کچھ اور پڑھ دیتی ہوں، اشتہار اشتہارات، تصنیف تصانیف، حرکت حرکات وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل بھی کیا ہے، اس طریقے سے بھی ہم کام کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مثالیں موجود ہیں میں وہ پڑھ دیتی ہوں۔ واحد جملے دیکھیے، میں نے خط لکھا، جمع جملے دیکھیے، میں نے خطوط لکھے، شہر میں حادثہ ہوا، شہر میں حادثات ہوئے۔ میں آپ کے لیے کچھ اور مثال دے دیتی ہوں، ہم نے حکایت سنی، ہم نے حکایات سنی، طلبہ کی تقریر اچھی تھی، طلبہ کی تقاریر اچھی تھیں، سائنسدان نے تجربہ کیا، سائنسدان نے تجربات کیے۔ تو پیارے بچوں آج آپ نے نردبان کی کتاب کے 2 صفات 4 اور 7 کا مطالعہ کیا، پڑھا، سمجھا، ان کو حل کیا۔ صفحہ 4 پر موجود تصاویر اور مددگار الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے عنوان لکھا اور کہانی اپنے ذہن سے سوچ کر لکھی۔ اسی طرح آپ نے صفحہ 7 پر واحد جمع کا عربی قاعدے سے استعمال پڑھا اور 2 طرح سے آپ نے پریکٹس کی۔ پہلے آپ نے سادہ واحد جمع پڑھے اور دوسری مثال میں آپ نے واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کرنے پر مشتمل کام بھی کیا ہے۔ تو پیارے بچوں اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بچے صفحہ 4 کا حل کتاب پر کر چکے ہیں، نردبان کی کتاب پر، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تھا تو اب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا صفحہ نمبر 7 تو پہلے سے ہی حل ہے، اگر آپ نے اس کو کاپی پر حل کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ حل کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے چند واحد اور ان کے جمع لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی رف کاپی کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ لوز شیٹس پر مزید مشق یا فردر رائٹنگ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا پیغام جو ہے میرا آپ کے لیے یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا اخلاق پسند ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس بات پر سوچئے گا کہ اچھے اخلاق کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر تمیز آ جاتی ہے, اخلاق آ جاتا ہے. تمیز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی ہے ان کے سامنے, اور ہر ایک کے سامنے اچھے مینرز کا, تمیز کا مظاہرہ کرنا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, آپ کو جتنی بھی آج ہدایات کی گئی ہیں ان پر عمل کیجئے گا, اور جو لیسن آج ہم نے جو 2 صفحات کی یہاں پر ہم نے پریکٹس کی ہے, آپ گھر پر بھی اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا. Students, that's all for today. Tomorrow you will bring literature and grammar books again. Have a very nice day ahead. Stay happy and healthy always. Allah Hafiz. Thank you and Assalamu alaikum.